बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी तब्दीली की बड़ी धूम, नए दौर का आगाज़, इस बड़ी अहम ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस ख़बर की तफसीलात आप देखने वालों की खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बड़ी तब्दीली की बड़ी धूम, इस ख़बर से अपने ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका की जानिब से इसराइल के साथ मिल के ईरान पे हमला किया गया, तो इस जंग के आगाज़ के बाद जो पाकिस्तान के अवाम पर जो बुरा वक्त आया, पहले तो 1 मार्च को हुकूमत की तरफ से 8 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, जिसके नतीजे में जो पेट्रोल था वो 258 रुपये से बढ़ के 266 रुपये का हो गया और जो डीज़ल था वो 275 रुपये लीटर हो गया। लेकिन जो बड़ा एक इजाफ़ा पास ऑन किया गया हुकूमत की तरफ से, आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी तेज़ी के साथ आसमान की तरफ जारी थीं, वो 55 रुपये का इजाफ़ा किया गया और ये 7 अप्रैल के हफ्ते में हुआ। और ये 55 रुपये का इजाफ़ा करने पर जो पेट्रोल है वो 321 रुपये और डीज़ल जो है वो 335 रुपये लीटर हो गया। लेकिन अवाम पर पहाड़ तब गिरे जब हुकूमत की तरफ से 3 अप्रैल को, यानी 8 अप्रैल को जंग बंदी होती है। उस जंग बंदी से 5 दिन पहले हुकूमत की तरफ से पेट्रोल जो है उसमें 137 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया। अब इतना बड़ा जो बोझ माली तौर पे जब आवाम पे आया, तो पेट्रोल जो है वो 458 रुपये लीटर तक पहुंच गया, डीज़ल जो है वो 520 रुपये लीटर तक पहुंच गया। तो आवाम के लिए पेट्रोल और डीज़ल ख़रीदना वो दो भर हो गया, मुश्किल हो गया। लेकिन जब ये इतना बड़ा इजाफा किया गया, पास ऑन किया गया आवाम पर हुकूमत की तरफ से, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी तो पाकिस्तान में भी उसी तरीके से खातर खा कीमतों में कमी की जाएगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली से खिताब में इस बात का इंदिया दिया, इस बात का इशारा दिया कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में हुकूमत खातर खा कमी करने जा रही है। और ये जो तब्दीली का इशारा था वज़ीर आज़म का, वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 74 रुपये और जो डीज़ल है उसकी कीमत में 67 रुपये कमी कर दी गई है, जिसके नतीजे में अब पेट्रोल जो है वो 299 रुपये और डीज़ल जो है 311 रुपये लीटर हो जाएगा। और इन कीमतों का इतलाक़, नए जो रेट्स हैं, इनका इतलाक़ रात 12 बजे से होगा। और अगर इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती रहें तो अगले जुमे को मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ईरान अमेरिका इस जंग को लेके जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, अब मफ़ाहमती याददाश्त पे दस्तखत हो चुके हैं और इस मुआहदे पे तमाम फ़रीक़ैन के पाकिस्तान के बतौर सालस सिग्नेचर होने के बाद इसराइल में सफ़े मातम बिछी हुई है। इसराइल के जो वज़रा हैं वो सदर ट्रंप को कर्ज कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से इस बात का एतराफ़ किया गया है कि इस मुआहदे, ईरान के साथ हुई डील के नतीजे में अमेरिका के जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं उसमें बदमज़गी पैदा हुई है। और जो इसराइली वज़रा की तरफ से सदर ट्रंप को टारगेट किया जा रहा था, उनसे मुतल्लिक़ जो है कहा जा रहा था कि ये ऐसे हैं, वैसे हैं, सदर ट्रंप ने ऐसा कर दिया। तो इस पर जेडी वेंस ने इसराइल को जवाब दिया है कि जो इसराइल की हिफाजत के लिए हालिया कुछ अरसे में, महीनों में जो 2/3 असला इसराइल के पास था वो अमेरिका का तैयार करदा था। वो असलहा इसराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका ने दिया और उसकी कीमत भी अमेरिका के अवाम ने बर्दाश्त की। तो क्रेज़ी कहा गया जेडी वेंस की तरफ से इसराइल की क़यादत, इसराइल के वज़रा को। ना सिर्फ जेडी वेंस ने क्रेज़ी कहा, बल्कि उसके बाद सदर ट्रंप खुद मीडिया पे आए और उनकी तरफ से इसराइल को मुखातब करके कहा गया कि अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता।
تو آج اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل میں صف ماتم ہے، بھارت میں صف ماتم بچھی ہے۔ جو سوئٹزرلینڈ میں آج مذاکرات ہونے تھے، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو اسرائیل کی طرف سے لبنان پہ حملہ کیا گیا، اس حملے کی وجہ سے جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا، جس میں عباس عراقچی صاحب تھے، جس میں باقر کالیباف صاحب تھے، جو کہ روانہ ہونے جا رہے تھے، مکمل طور پہ تیار تھے سوئٹزرلینڈ ڈپارٹ کے لیے، لیکن جب اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں 16 شہادتیں ہوئیں، تو ایرانی ڈیلیگیشن نے سوئٹزرلینڈ جانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر حزب اللہ نے لبنان پہ ہوئے اسرائیل کے اس حملے کا جب جواب دیا، جس میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، تو ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی نیندیں اڑ گئیں، اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں۔ اسرائیل کے وزیر کی طرف سے کہا گیا کہ جو حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا ہے، جو حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پہ حملہ کیا گیا ہے، اس کے جواب میں سارے لبنان کو تباہ کر دینا چاہیے۔ یعنی اتنا غصہ آپ نے 16 مار دی ہے پہلے حملہ کر کے، جب انہوں نے جوابی ریئیکشن دیا، جواب دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ پورا لبنان تباہ کر دو۔ لیکن بہرحال صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے اپنے معاملات بڑے ہوش کے ساتھ لے کے چلنے، بلکہ فرانسیسی جو صدر ہیں میکرون، ان کی طرف سے اسرائیل کی یہ پالیسی کہ جو ہمسائے ممالک ہیں وہاں پہ حملے کرنا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، ان کی زمینوں کو اسرائیل کا حصہ بنانا، فرانسیسی صدر نے کہا کہ جو پالیسی ہے نا اسرائیل کی جنگ کرنے کی، ہمسایہ جو ممالک ہیں، جو خطے ہیں، ان کی اراضی کو دبوچ لینے کی، اس سے جو اسرائیل کی سلامتی ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہوگی، بلکہ خطے کے جو لوگ ہیں، جو ممالک ہیں، ان میں ایک تشویش پیدا ہوگی اور تشدد کو ہوا ملے گی۔ اچھا، یہ باتیں ابھی چل رہی تھیں، رپورٹس آ رہی تھیں کہ اس میں ایک بڑی خبر سامنے آتی ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کا جنگ بندی پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ نہ صرف جنگ بندی پہ اتفاق ہو گیا ہے، بلکہ شام 4 بجے سے وہ جنگ بندی نافذ بھی ہو چکی ہے۔ لیکن ایران کا مطالبہ ہے کہ لبنان کے جن علاقوں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، اس امن ڈیل کا حصہ ہے کہ اسرائیل وہ علاقے خالی کرے گا، تو وہ علاقے خالی کیے جائیں، اور اگر وہ علاقے خالی نہیں کیے گئے تو پھر ایران کی طرف سے آبنۂ ہرمز جو ہے اس کو کلوز کر دیا جائے گا، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال ابھی تک مجموعی طور پہ اگر ہم پیس ڈیل کی بات کریں تو دونوں جانب سے، ایران اور امریکہ کی جانب سے، اس معاہدے کے انفورسمنٹ کے بعد اس پر عمل درآمد کا باقاعدہ طور پہ دونوں ممالک نے آغاز کر دیا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں لوکل خبروں کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو پی پی کی بات کر لیں، مختصر سی خبر ہے تو اس کی ڈیٹیل سے ہم اپنی سیاسی خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جو پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت تشکیل کے حوالے سے فیصلہ کیا، نون لیگ کے ساتھ فارمولہ طے پا چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے جواب نہیں دیا، پی ٹی آئی پی پی کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی، لیکن جو چار آزاد ارکان تھے جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے، ان آزاد ارکان کو مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، اس معاملے پہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن جی بی سے رابطہ کیا تھا۔ لیکن جی بی الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں استحکام پاکستان پارٹی کو ملیں گی، چاہے آزاد امیدوار بھی اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو الیکشن کمیشن جی بی کا موقف جو ہے، اب مجھے قانون کا نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں جو قانون ہے اس کے مطابق اگر کسی سیاسی جماعت نے کوئی سیٹ نہیں، الیکشن نہیں لڑا، قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، اور لسٹیں نہیں دیں، تو پھر اس کو مخصوص لسٹیں نہیں مل سکتی۔ غالباً وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ اگر الیکشن نہیں لڑا، کینڈیڈیٹ اپنے الیکشن لڑا ہے، کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں اور لسٹ آپ نے دی ہے، تو آپ میں آزاد امیدوار جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ کو مخصوص سیٹیں بھی مل سکتی ہیں۔ لیکن جب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا، پیپلز پارٹی کے درخواست کو رد کر دیا گیا کہ نہیں، یہ سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی کو ملے گی، تو یہ جی بی کی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلا بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ اگر یہ استحکام پاکستان پارٹی کو نہ ملتی تو یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو جاتی، جیسے پاکستان میں ہوا کہ وہ کون سی پارٹی تھی جس میں یہ شامل ہوئے تھے، پی ٹی آئی والے آزاد لوگ، اب مجھے وہ اپنے جناب رضا صاحب تھے، اس کی پارٹی میں گئے تھے، تو اب مجھے ان کا نام بھول گیا، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں فردر جو ہے پیپلز پارٹی سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے رجوع کرتی ہے، یہ معاملے کو یہیں پر جو ہے وہ پی پی کی جانب سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ باقی ناظرین، رہا بات جو سہیل افریدی صاحب نے بجٹ کے حوالے سے اعلان کیا تھا، تو آج بجٹ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب نے ایوان میں پیش کر دیا ہے۔
یاد رہے کہ سہیل افریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور خیبر پختونخوا کے انہوں نے آج منسٹر کے طور پہ بجٹ پیش کیا، کیونکہ جو مزمل اسلم صاحب ہیں وہ بجٹ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معاون خصوصی ہیں، تو ان کی جگہ پہ سہیل افریدی صاحب نے بجٹ پیش کیا۔ لیکن افریدی صاحب نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو کوئی بھی ڈرافٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ سائن نہیں کریں گے، کوئی بھی مالی سپورٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو نہیں دی جائے گی۔ تو اس حد تک جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب نے سٹانس لے لیا ہے کہ بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں لیکن وفاقی حکومت کو کسی قسم کا مالیاتی سپورٹ جو ہے وہ کے پی حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 48 ارب خسارے کا بجٹ ہے۔ اب ناظرین اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں۔ ناظرین پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس بات کا انکشاف کیا، ویسے پہلی مرتبہ انکشاف وہ نہیں کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک دو مواقعوں پر یہ انکشاف وہ کر چکے تھے، جس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جب فیٹف کے معاملے پہ قانون سازی ہو رہی تھی تو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب، ان کے گھر میں اپوزیشن بھی بیٹھتی تھی، حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور جو فیٹف کا ڈرافٹ ہوتا تھا، جو قانون سازی کرنی ہوتی تھی، وہاں پر آئی ایس آئی کے افسران بھی موجود ہوتے تھے۔ اب آئی ایس آئی کے افسران وہاں پہ موجود ہوتے تھے کیونکہ میں جو اس سارے معاملے کو سمجھتا ہوں کہ فیٹف کا معاملہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا، پاکستان کی معیشت سے جڑا تھا، اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہی پاکستان کی قومی سلامتی بھی جڑ چکی ہے، تو فیٹف کی وجہ سے جو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا تھا، گرے لسٹ کے سے بعد میں پاکستان نکلا، مطلب پاکستان پہ جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں کا خاتمہ ہوا، وہ اس فیٹف کی قانون سازی اور قانون سازی کے نتیجے میں جو اٹھائے گئے اقدامات تھے، اسی وجہ سے پاکستان فیٹف کے چنگل سے نکل سکا، پاکستان فیٹف کی پابندیوں سے نکل سکا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں، اس میں فوج بھی ہے، اس میں حساس ادارے بھی ہیں، ان کا سارا انپٹ جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو فیٹف کی جو چنگل ہے اس چنگل سے نکالا جا سکے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم آئی ایس آئی کے زیر سایہ چونکہ وہ قانون سازی ہم سے کروائی جاتی تھی تو میرے ضمیر پر وہ بوجھ ہے جس پر میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ معافی انہوں نے مانگ لی، چلیں آپ نے مانگ لی، تو اس پہ اسد کیسر صاحب نے کل ایوان میں یہ جواب دیا کہ یہ تو انہیں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیا، لیکن جو 8 فروری 2024 کے انتخابات میں جو ریحانہ ڈار جیت رہی تھیں لیکن خواجہ آصف کو فارم 47 میں جتوا دیا گیا، یہ جو ان کے ذہن پہ بوجھ ہے یہ خواجہ آصف کب ہلکا کریں گے؟ دراصل اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب استعفیٰ دیں اور سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار سے وہاں پہ دوبارہ مقابلہ کریں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے تو آئی ایس آئی کا جو وہاں پہ حکم چل رہا تھا یا انسٹرکشنز ہو رہی تھیں فیٹف کی قانون سازی کے معاملے پہ، اس کو انہوں نے لگا تو انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن جس کے گھر میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی وہ اس پہ معذرت کرنے کے بجائے جیسے خواجہ آصف صاحب نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب استعفیٰ دیں اور سیالکوٹ میں جا کے الیکشن لڑیں۔ اب دیکھیں نا کیسے الگ بات، ایک بندہ اپنی غلطی کا ادراک کر کے اس پہ وہ معافی مانگ رہا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، نہ صرف ڈٹا ہوا ہے بلکہ جس نے بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ سب کچھ غلط ہوا تھا، میرے ضمیر پہ بوجھ ہے، اس بوجھ کو کم کر لے کے میں معافی مانگتا ہوں، لیکن جس کے گھر میں میٹنگ ہوئی وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس ڈٹ جاؤ، جو آپ نے کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس پہ ڈٹ جاؤ اور دوسرے کو کرٹیسائز کرو۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔